सरमा की नरम गरम धूप ने आंगन में डेरा जमा लिया था। निखरा सुथरा आसमान जो कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा था। झाग की मानित बड़े बड़े सफेद बादलों के पहाड़ से नीले उफक पर फैले थे। छत पर दीवार के साथ कैन की कुर्सी लगी थी, जिस पर बैठा वो चाय से लुत्फानंदोज हो रहा था। सामने मेज पर अखबार फैला हुआ था। चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी। आज एतवार था और कुछ फरागत भी थी। इतना खर्चा करा दिया, भला इस सूरत के साथ कौन पसंद करने वाला है तुम्हें? मगर ये बात तुम्हारे भाई की समझ में नहीं आती। आए दिन किसी न किसी रिश्ते वाले को लेकर आ जाते हैं। इस पर नित नई फरमाइशें। कमर तख्ता हो गई मेरी। अब खड़ी अपनी रोनी मनहूस सूरत का मातम ना करती रहना। जल्दी सारा किचन समेट कर नीचे आओ। कपड़ों का ढेर रखा है धोने के लिए। आंसू अटी पाटदार भद्दी आवाज़ ने इसकी समात को झंझोड़ा था। ये आवाज़ दीवार पार आ रही थी। वो अभी चंद रोज़ कबल ही इस नए मकान में शिफ्ट हुआ था और ये आवाज़ जैसे मामूल का हिस्सा थी। जाने क्या मसला था इस औरत के साथ। हर वक्त चीखती चिंगारती रहती थी। कभी बच्चों पर बरसती, कभी बर्तनों को ज़ोर ज़ोर से पटकती। मगर इसे लगता इसके अताब का ज़्यादातर निशाना यही लड़की बनती थी, जिसका नाम मेहरू था। वो गरज बरस के जा चुकी थी और अब मेहरू की दबी दबी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। अहमद कुछ बेचैन सा हुआ उठा। दिल चाह रहा था कि उठकर एक बार दीवार पार देखे तो सही। आखिर ऐसी क्या कमी थी इस लड़की में? इसका बड़ा शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो देखे कि वो कितनी बदसूरत है, क्योंकि इसका जब भी कोई रिश्ता मुस्तरद होता तो इसकी सूरत को ही मोर्दे इल्ज़ाम ठहराती थी। वो कुर्सी से उठा और फिर रुक गया। नहीं, ये बहुत ही मायूब और गैर इखलाकी हरकत हो जाएगी। दिल को समझाकर बहला लिया, मगर दूसरी जानिब की बिन बादल बरसात ने इसे हनूज बेचैन किए रखा था। वो किचन समेट कर बर्तन धोने के बाद बाहर निकली तो मखसूस खुशबू का झोंका इसके नथनों से टकराया। इतनी दिलकश और मुअत्तर सी खुशबू ने जैसे इसके अंदर के बोझलपन को ज़ायल सा कर दिया था। वो कितनी ही देर खड़ी इस खुशबू को अपनी सांसों में उतारती रही। ये किसी मर्दाना परफ्यूम की खुशबू थी। मेहरू ने अक्सर इस खुशबू को दीवार के उस पार महसूस किया था। लगता है ये बंदा परफ्यूम की पूरी बोतल ही खुद पर उंडेल लेता है। वो अक्सर ये बात सोचती और फिर मुस्कुरा देती। खुशबू में बसा ये शख्स खुद न जाने कैसा होगा। ये ख्याल कि वो कैसा होगा खुद ब खुद इसके दिमाग पर चुभने लगा था। और फिर आज तो भाभी के हाथों ताज़ा बेइज्जती का सदमा ये सोचकर कुछ और भी बढ़ गया था। क्या सारी बातें दीवार पार बैठे इस शख्स ने भी सुनी होंगी? इसकी पलकें एक बार फिर भीग गईं। इसे लग रहा था कभी ये शख्स आकर इसके सामने आया तो वो मारे खफ्त के नजर नहीं उठा पाएगी। अजीब हल्का पंसा महसूस हो रहा था इसे, जैसे भाभी कुछ भी कह लेती मगर इस शख्स के सामने नहीं। जाने कौन था ये शख्स जिसे देखा नहीं था, जानती नहीं थी, फिर भी जैसे हवासों पर छा गया था। इसके भाई का खूब चलता हुआ स्टोर था, मगर भाभी की नज़रें इनकी ख़ानदानी ज़मीन पर थीं कि इसको बेचकर बैंक भर लिया जाए। बहरा वो अपने बाप से इस लहजे में बात कर चुका था, मगर करमदीन जो अब बूढ़ा हो चुका था बगैर लाठी के चला नहीं जाता था। समात ऊंचा सुनने की आदी थी, मगर इस एक मामले में वो कुछ भी नहीं सुनता था। यूँ बाप बेटे की दरमियानी फ़िज़ा कुछ कशीदा थी और मेहरू बाप भाई और भाभी के दरमियान पिस रही थी। मेहरू आज मेरे लिए खीर बनाना। वो अब्बा के कमरे में पानी का जग रखने आई तो अब्बा ने नई फरमाइश कर दी। मेहरू लब कुचलते हुए अब्बा को देखने लगी। कभी मीठा कभी चटपटा। लगता था अब्बा को अपनी सेहत की कोई फिक्र नहीं थी। आराम से आंखें मूंदे लेटे थे। अंदर ही अंदर जज बजर होते वो कमरे में बिखरी चीज़ें समेटने लगी। तभी अब्बा की आवाज़ एक बार मेहरू की समात से टकराई, जिसने इसे बुखला कर रख दिया। बाहर धूप निकली है तो मुझे छत पर ले चलो। इसने हाथ रोककर हैरत से अब्बा को देखा और अगले ही पल जैसे रूहानसी सी हो गई। अब्बा, मैं अकेले आपको कैसे छत पर ले जा सकती हूँ? मगर करमदीन की ज़िद के आगे इसकी एक नहीं चली थी। वो अब्बा को सहारा देकर सीढ़ियों तक लाई। बस बस, अब इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, खुद चढ़ सकता हूँ, तुम बस मेरे पीछे चलो। अब ये नई पाबंदी थी। अब्बा को कोई किसी बात के लिए रजामंद नहीं कर सकता था। वो अपनी मर्जी के मालिक थे और दूसरों को भी इसी पर चलाते थे। भाभी बाहर नल पर बच्चों को नहलाती कुन आंखों से दोनों बाप बेटी को देख रही थीं। नखरेल बुड्ढा सारी जायदाद पर सांप बनकर बैठा है, कब्र में तो लेकर नहीं जाएगा। कल सूम तो ही सब्र कर ले।
بڑبڑاتے ہوئے آخر میں جیسے خود کو دلاسا دیا تھا، شہر میں خوب بڑا سا گھر لوں گی، بچے انگریزی اسکول میں پڑھیں گے، نوکر چاکر، واہ میرے کیا ٹھاٹھ ہوں گے، بڑی بیگم صاحبہ بن کر گھوموں گی۔ اس کی سوچوں کو دھکا مہرو کی دل ویز چیخوں نے لگایا تھا۔ ابا نے پاؤں اگلی سیڑھی پر رکھا ہی تھا کہ پاؤں رپٹ گیا۔ مہرو نے بمشکل انہیں تھام رکھا تھا، لیکن بغیر کسی سہارے کے وہ ان کا توازن بحال نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا ہے یہیں سے گر کر مر کھپ جائے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مہرو کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کوئی میرے ابا کو بچائے، اس نے چیختے ہوئے پکارا تھا۔ دیوار پار سے احمد نے ایک ہی جست میں چھلانگ لگائی اور بھاگ کر اس کے ساتھ ابا کو سہارا دے کر اوپر لایا۔ ابا کے چہرے پہ خجالت تھی اور مہرو کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ اسے کلثوم بھابھی سے نفرت محسوس ہوئی۔ کیسی عورت تھی یہ، ایک گرتے مرتے کو بچانے کی خاطر بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ احمد کچھ دیر ابا کے پاس بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ ڈھنگ سے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پائی تھی، لیکن رات دیر تک اس شخص کے متعلق سوچا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، پرکشش، باوقار، خوش لباس۔ آج بالآخر اس نے مہرو کو دیکھ ہی لیا تھا، اور ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا تھی وہ، کوئی سحرا یا جادوگرنی۔ کتابی چہرے کے خد و خال ایسے دل نشین جیسے کسی مجسمے ساز نے صدیوں کی ریاضت سے انہیں سنوارا ہو۔ گہری سانولی رنگت اور اس پر بڑی روشن آنکھیں اس نے آج سے قبل نہیں دیکھی تھیں۔ ہاں ایک کمی تھی اس کے چہرے پر، پھول بھیری کے داغ تھے جس نے اس کے حسن کو گہنا دیا تھا، لیکن اسے ان داغوں سے کیا سروکار۔ وہ تو اس کی آنکھوں کا اسیر ہوا تھا جس نے نیند اور دل کا قرار لوٹ لیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کے ابا سے ملنے جائے، لیکن اس کی بھابھی کی تیز دھاڑ نظریں اسے مہرو پر باتیں بنانے کا موقع مل جاتا، اور اس لڑکی کی رسوائی تو اسے کسی طور گوارا نہیں تھی۔ تو پھر اب کیا کرے؟ گھر میں کوئی اور بڑا بھی نہیں تھا، وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور وہ تو کب کے راہ عدم سدھار چکے تھے۔ ایک چاچی تھیں جو ایک تو دوسرے شہر میں تھیں، پر انہیں کہنا تو فضول ہی تھا، وہ تو بنتا کام بھی بگاڑ دیتی، اور اپنا رشتہ خود لے کر جانا کتنا معیوب لگتا۔ باہر دروازے کی گھنٹی بجی تھی جس نے سوچوں کا ارتکاز توڑ دیا تھا۔ مہرو دروازے کی گھنٹی پر انگلی رکھے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی بار بار پیچھے گلی میں جھانک رہی تھی۔ گھبراہٹ اس قدر تھی کہ سخت سردی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ابا نے آج نیا حکم سنا دیا تھا، مہرو جو لڑکا اس روز چھت پر آیا تھا اسے بلا کر لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ اور اب وہ گھنٹی پر انگلی رکھے حواس باختہ سی کھڑی تھی۔ احمد نے دروازہ کھولا اور اسے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر وہ سر پٹ واپس بھاگی۔ احمد زیر لب مسکراتے ہوئے تیار ہونے لگا۔ وہ گھر آیا تو ابا نے مہرو کی دوڑیں لگوا دیں، کبھی چائے منگوائی، کبھی سنیکس، پھر بھی یہ کم لگا تو ابلے ہوئے انڈے اور نگٹس تلنے کو کہہ دیا۔ ابا یوں کسی کی خاطر تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ شروع کے چند سوالات کے بعد مہرو کے ابا نے جو بات اسے کہی وہ بہت عجیب تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بڑے التجا امیز انداز میں کہہ رہے تھے، تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا۔ دروازے کے اس پار کھڑی مہرو نے یہ بات خود سنی اور جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ پھر ابا اور اس کے درمیان جانے کیا طے ہوا۔ ہر ایک کے لاکھ سمجھانے اور بھائی کے منع کرنے کے باوجود ابا نے 10 دن کے اندر اندر اس کا نکاح کر دیا تھا۔ اس کے دل میں احمد کا مقام کچھ بدل سا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ شخص جائیداد کی خاطر اس سے شادی کر لے گا۔ دل نے جو خوش گمانیوں کا محل تعمیر کر رکھا تھا وہ بھوسے کا ڈھیر ثابت ہوا تھا، اور اس ڈھیر کو آج جیسے کسی نے آگ لگا دی تھی۔ اس کی رخصتی کے 2 روز بعد ابا چل بسے۔ اسے احمد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ وہ کچھ روز صدمے میں رہی، پھر سنبھل گئی۔ احمد نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، اس پر اپنی محبت، دولت، خواب سب نچھاور کر دیا تھا، مگر وہ تھی کہ نہ سیراب ہوتی تھی نہ آسودہ۔ احمد کی اصلیت نہ جانتی تو خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرتی، مگر اب دل نہیں مانتا تھا۔ اس کی محبت کو، جذبے لٹاتی نظروں کو، حسین خوابوں کی راہ گزر کو،
خود کو آئینے میں دیکھتی تو یہ احساس مزید کچوکے لگانے لگتا کہ وہ احمد کے قابل نہیں تھی۔ اس کے ابا نے ساری جائیداد کے عوض اس کو احمد پہ مسلط کیا ہے، اور احمد اس کا غریز اور محتاج سا انداز دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ کیا چیز ہے جو دونوں کے مابین دیوار بن کر کھڑی ہے۔ وہ روز ایک اینٹ ہٹاتا اور اگلے صبح وہ اینٹ پھر سے جڑ جاتی۔ مہرو، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھے وہ بال بناتی مہرو سے پوچھ رہا تھا۔ جی، اس نے مختصر کہا۔ مجھے کیوں نہیں لگتا؟ اس نے بات کو تول دینا چاہا۔ پتہ نہیں، وہ معصوم بن گئی۔ کیا تم مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو یا پھر میری طرف سے دل میں کوئی بدگمانی ہے تو مجھ سے کہو۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا بتاؤ، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ مشکل سوال آیا۔ اچھے، اس نے بھی اچھے بچوں کی طرح جواب دیا۔ بس اچھے؟ اس نے منہ بسورا۔ جی، وہ سعادت مندی سے بولی۔ اچھا، آج کیا کھاؤ گی؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جو آپ کو پسند ہے، اس نے بات ختم کر دی۔ یہ کی ہے نا اچھی بیویوں والی بات، اس نے پھر بھی سراہا۔ وہ خاموش رہی، لیکن ہار اسے بھی منظور نہیں تھی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جی۔ کیا کچھ بنا لیتی ہو؟ سب کچھ۔ یہ انٹرویو مجھے پسند نہیں آ رہا، اب کچھ مجھ سے بھی پوچھو نا، اس نے بڑے لاڈ سے فرمائش کی۔ کیا پوچھوں؟ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، یہی کہ اس سمندر جیسی آنکھوں میں کب ڈوبا تھا، اور دیکھو اب تک مجھے تیراکی نہیں آئی، وہ کہہ کر خود ہی ہنسا اور پھر اپنی والہانہ محبت بھری نظریں اس پر جما دیں۔ وہ جی بھر کر جذبز ہوئی اور سوچا، اس سے تو اچھا تھا یہ بولتا ہی رہے۔ بہت دن ہوئے دیوار پار سے بھابھی کی مخصوص آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ مہرو نے دیوار کے ساتھ 8-10 اینٹیں جوڑ کر رکھیں اور پھر ان پر چڑھ کر منڈیر کے اس پار جھانکا۔ دونوں بچے چارپائی پہ سہمے سے بیٹھے تھے اور کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر بھائی کا چہرہ نمودار ہوا، ان کی نظر مہرو پر پڑی تو اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ مہرو کے دل پر جیسے گھونسا سا پڑا تھا، وہ اینٹوں سے نیچے اتر آئی، دل جیسے کسی نادیدہ بوجھ تلے دبنے لگا تھا، حلق میں پھندا سا لگا اور آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ احمد نے اس کی سرخ آنکھوں سے سبب پوچھا تو وہ ٹال گئی۔ کیا بھائی اس سے ناراض ہے؟ یہ خیال ہی کس قدر جان لیوا تھا۔ ایک ہی تو بھائی تھا اس کا، بس ایک رشتہ، اگر وہ بھی خفا ہو جاتا تو، اور وہ بھائی کے بچوں کے بغیر کیسے رہے گی؟ پھر ایک روز بھابھی آئیں اس کے پاس، سوجی ہوئی آنکھیں، مل جگہ حلیہ۔ بھابھی نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مہرو پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ ابا نے ساری جائیداد احمد کے نام کر دی ہے اور تمہارے بھائی نے اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتے ہوئے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ رو رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں، التجا کر رہی تھیں، اور مہرو کا دل جیسے قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ میں احمد سے کیسے بات کروں، اور اتنی بڑی جائیداد سے وہ کیوں دستبردار ہوگا، اور اگر جائیداد کے ساتھ اس نے مجھے بھی چھوڑ دیا تو میں بھلا اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ سوچ سوچ کے وہ روحانسی سی ہو گئی تھی۔ مہرو کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ، احمد نے اسے دوسری بار ٹوکا تھا۔ میں کھا چکی ہوں، اس نے بے دلی سے پلیٹ پیچھے سرکائی۔ تم پریشان ہو؟ وہ اس کے چہرے کا رنگ پہچانتا تھا۔ ہاں، کچھ سوچ کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد کی استفہامیہ نگاہیں اس پر جمی تھیں، وہ اس کی مزید بولنے کا منتظر تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ ساری جائیداد میرے بھائی کے نام کر دیں، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے بولی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ ابا کا ذہنی توازن آخری دنوں میں ٹھیک نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آپ سے ایسی۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا، وہ بے بسی محسوس کرنے لگی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے، آخر احمد نے ہی اس کی مشکل آسان کرنے کا سوچا۔ میں نے جائیداد کی خاطر تم سے شادی نہیں کی تھی۔ تمہارے فادر نے مجھے ایک آفر کی تھی جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا، اور پھر اپنا مدعا پیش کیا تھا۔ وہ ساری جائیداد میرے نہیں تمہارے نام ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کا حصہ ان کے نام کر دو، لیکن میں بس تمہاری بھابھی کا تھوڑا سبق دینا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ تھیں۔ مجھے بھی آ کر تمہارے خلاف ورگلایا تھا کہ میں تم سے شادی نہ کروں، لیکن چونکہ دیوار پار کا معاملہ تھا تو مجھے سارے حالات کی خبر تھی۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا اور وہ بنا پلکے جھپکے یہ سارے انکشافات سن رہی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیونکہ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ میں؟ ایسا لگا
جیسے اس کی گرد گلاب بکھر گئے ہوں۔ آج پہلی بار وہ جیسے دل سے مسکرائی تھی۔ کسی نے اس کو بھی اس کی ذات کا اعتماد دیا تھا۔ ہاں تم، صرف تم۔ احمد نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آج اس نے کوئی مذمت نہیں کی۔ محبت کی خوشبو نے اس کے گرد حصار بنا دیا تھا اور وہ سوچ رہی تھی دیوار کے اس پار اگر احمد نہ ہوتا تو اس کی زندگی کیا ہوتی۔